अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अच्छी खुराक और पीने का साफ़ पानी इंसानी ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से कराची शहर को अक्सर और बेशतर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। समझने वाली बात यह है कि कराची को 650 मिलियन गैलन पानी दो मेन सोर्सेज से मिलता है, जो कि इंडस और हब डैम है, जिसके बाद भी कराची की 30% आबादी पानी से महरूम हो जाती है। इसकी वजह क्या है, ये आज जानेंगे प्रोग्राम में। और साथ ही पीने का साफ़ पानी ना होने से बड़ों और बच्चों की सेहत पे क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मायनाज डॉक्टर सहर फातिमा, और इनके हमरा है फॉर्मल चेयरमैन ऑफ वाटर बोर्ड फ़हीमुज़्ज़मान साहब। कराची को कितने मिलियन गैलन की फरहमी की ज़रूरत है और फरहम कितना पानी किया जा रहा है? फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम साहब बताइएगा, कराची को कितने मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत पड़ती है और फरहम कितने गैलन किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसको एस्टिमेट करने के लिए कि आपको पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको आबादी पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली। 1998 का सेंसस था, उसमें कराची की आबादी करोड़ थी। ठीक है। अब 20 साल बाद 2017 में डिक्लेयर किया गया कि कराची की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है। अगर 550 मिलियन गैलन पानी अगर कराची को आ रहा है, जी, जो कि नहीं आ रहा, क्योंकि जो किंजर लेक से जो दो कैनाल्स डमलोटी धाबे जी तक पानी लेकर आती हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी 480 मिलियन गैलन है। ठीक है। अच्छा, अगर आप 550 मिलियन गैलन भी लगा लें, 1.5 करोड़ से करें तो ये हो गया तकरीबन कोई 3-3.5 गैलन फीकस। जी अच्छा, अगर ये आबादी 2.5 करोड़ है जी तो ये घट के 2 गैलन रह जाएगी। अच्छा, फिर देखिए कराची के जो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं जी वो मैसिव इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं। कोरंगी कह लीजिए साइट 1, साइट 2, साइट 3, जी उसके अलावा तो इसी तरह से कराची की पोर्ट, कराची की जो एयरफोर्स बेसेस, इन सब की जो रिक्वायरमेंट है जी वो अच्छी खासी है। बिल्कुल। इसी तरह से कनूब को कोई 2.5 मिलियन गैलन पानी चाहिए हुआ करता था, जो 2.5 लाख भी नहीं मिलता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की। तो अगर आप उस तरह से लगाइए तो मेरे ख्याल में पर कैपिटा कराची के अंदर फीकस जो पानी मिलता है, वो 1 गैलन भी नहीं होता होगा। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि 550 मिलियन गैलन इंडस से आ रहा है, और आप कहते हैं कि जी हमें 100 मिलियन हब से मिलता है। हब से पानी उस वक्त मिलता है और उस तनासुब से मिलता है जो वहाँ पर हब डैम में अवेलेबल होता है, क्योंकि आप कराची वो पानी शेयर करता है बलूचिस्तान के साथ। हर साल बलूचिस्तान में बारिशें नहीं होती, हर साल 12 महीने हब डैम भरा नहीं रहता। तो ये जो ढकोसला कह लीजिए, नाराबाजी कह लीजिए, अच्छा फिर देखिए। फ़हीम साहब, ये भी बताया जाता है कि दो मेन सोर्सेज है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया हब और इंडस। तो जहाँ पे हम ये दो मेन सोर्सेज की बातें करते हैं जो कराची को पानी प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले ये पानी किन इलाकों में जाता है? देखिए, जो इंडस से जो पानी आता है दरिया सिंध से, वो पहले किंजर लेक में आता है, और किंजर लेक से 2 कैनाल्स के ज़रिए, वो ग्रेविटी फ्लो के ज़रिए धाबे जी तक आता है। धाबे जी पे कराची का मेन पंपिंग स्टेशन है, जहाँ पर 1945 तक के जो वाटर पंप्स हैं या 47 के, वो भी लगे हुए हैं, अब तक चल रहे हैं। ठीक है। और वो फिर राइजिंग मेंस के ज़रिए एक जगह है स्टील मिल के पास, कह लीजिए 4 बे, वो वहाँ पानी आता है। फिर वहाँ से वाया पानी आता है ये मलियर और इधर से होता हुआ डिफेंस और लियारी की तरफ। नहीं, वो आता है पहले ये कारसास पे। कारसास से राइजिंग मेंस हैं जो सीओडी हिल्स ले जाती हैं। सीओडी हिल्स बुनियादी तौर पे आपके गुलशन इकबाल में है, वहाँ से पानी लियारी भी पानी वहीं से जाता है, गुलशन को भी पानी वहीं से जाता है, डिफेंस को भी पानी वहीं से आता है। अच्छा फ़हीम साहब, आपसे हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से इलाके हैं जो पानी से मुतासर रहते हैं, जहाँ पे पानी नहीं पहुँचाया जाता, ये भी आपसे जानेंगे। डॉक्टर सहर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सहर, कहा जाता है कि इंसानी जिस्म 70% पानी पे मुश्तमिल है, और इसकी कमी हमारी सेहत को कितना मुतासर कर सकती है? सबसे पहले तो ये बताइएगा।
آف کورس پانی اگر ہماری 70% باڈی کے کانٹینٹ ہی واٹر ہے تو وی کین انڈرسٹینڈ کہ کتنا ضروری ہے پانی ہمارے لیے. اور جو میجورٹی ڈیتھس باڈی کی ہوتی ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ کسی بندے کو بھوکا رکھ لیں تو دے کین سروائیو, مگر پانی کے بغیر سروائیول نہیں ہوتا. سو ڈی ہائیڈریشن ایک سب سے مین ریزن ہوتا ہے جو ڈیتھ کا کاز بنتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ ایک بہت کامن ریزن ہے ڈی ہائیڈریشن, ڈائریا, سیکنڈری ٹو ڈائریا بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ ہمارے پاس جو پانی آ رہا ہے وہ کنٹامنیٹڈ ہے, کلین واٹر نہیں ہے. اور جس طرح WHO کا ڈیٹا کہتا ہے کہ پاکستان میں 60% جو انفینٹ ڈیتھ ہے, یعنی 1 سال کے اندر جو بچے مرتے ہیں, ان کی وجہ ڈائریا ہوتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. سو ڈائریا, ڈی ہائیڈریشن, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, اور لیڈنگ کاز ہے اس وقت پاکستان میں ڈیتھ کی واٹر بورن ڈیزیزز. سیکنڈلی اگر ہم بات کریں بچوں کی, جی بچوں میں 60% انفنٹ, یعنی 1 سال سے کم عمر بچے 60% ڈائریا سے ڈیتھ ہوتی ہے. تو سب سے لیڈنگ کاز ہی ڈائریا ہے جو واٹر بورن ڈیزیز ہے, بیسکلی گندا پانی کا استعمال اور چیزیں. سیکنڈلی بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو واٹر ہم ڈرنک کر رہے ہیں اگر وہ کنٹامنیٹڈ ہے تو وہ پرابلم کر رہا ہے. سو اس کے ہمارے پاس آپشنس ہیں, ہم فلٹرز لگا لیتے ہیں, واٹر بلیچ ہو جاتا ہے اینڈ منرل واٹر یوز ہوتا ہے. لیکن شاید لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو واٹر ہم یوز کر رہے ہیں ڈیلی, اگر وہ کنٹامنیٹڈ ہے تو وہ بھی بہت سی ڈیزیزز کرتا ہے. فار ایگزامپل ٹرائکوموناس, یہ انفیکشن ہے, اگر یہ آپ پانی میں ایون کپڑے بھی دھو رہے ہیں اور اس میں یہ انفیکشن ہے تو اسکن ڈیزیزز بہت رپورٹ ہوتی ہیں پیشنٹ میں سیکنڈری ٹو ٹرائکوموناس. اور سیکنڈری ٹرائکوموناس بلائنڈنس بھی کرتا ہے. تو یہ ہم ایک ورکنگ کلاس کی وومن میں دیکھتے ہیں جو یوزلی گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں آئی ڈس آرڈرس کے ساتھ اور اسکن ڈس آرڈر کے ساتھ, اور یہ بھی سب ایک کنٹامنیٹڈ واٹر کے. جہاں پہ ہم پانی کی بات کریں تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک دن میں ہمارا واٹر انٹیک کتنا ہونا چاہیے. اگر ہم بچوں کی بات کریں تو واٹر انٹیک کتنا ہونا چاہیے, بڑوں کی بات کریں تو ہمیں پانی کے کتنے گلاسز پینے چاہیے؟ آئیڈلی 3 to 4 لیٹرس پانی پینا چاہیے. ظاہر بات ہے بچوں میں اور جو ہمارے ایڈلٹس ہیں ان کی ڈوز میں ڈفرینس ہے, لیکن 3 to 4 لیٹرس واٹر کا انٹیک ہونا چاہیے. واٹر مینس پیور واٹر. بہت دفعہ لوگ لکوڈ کاؤنٹ کرتے ہیں مگر واٹر کاؤنٹ نہیں کرتے. تو لکوڈ ان دی فارم آف جوسز اینڈ ملک اینڈ آل دوز تھنگس یہ نیسسری ہیں, مگر ایٹ لیسٹ 3 لیٹر واٹر ان اے ڈے مسٹ ہے, کمپلسری ہے. واٹر دیکھیے ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا رہا ہے. ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ایجنگ کے لیے, اگر آپ بیوٹی کانشیس ہیں, اگر آپ اینٹی ایجنگ لے رہے ہیں, واٹر بیسٹ ہے. اور ایون بہت سی ڈیزیزز میں, جس طرح ریسنٹلی کرونا بہت کامن ہو رہا ہے اور جو اومیکرون کا ویریئنٹ ہے, اٹس ناٹ دیٹ مچ ڈینجرس. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے SOPs مینیج کرنی ہے وہاں امیونٹی بڑھانی ہے. اور امیونٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جسٹ ڈرنک لاٹ آف واٹر. آپ کلین واٹر لیں, اور یوزلی ہم کہتے ہیں کہ لیوک وارم واٹر لیں, بہت ٹھنڈا واٹر نہیں لیں کیونکہ موسم بھی اس طرح کا ہے. لیکن اگر آپ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی فائٹ کرتی ہے بہت ساری بیماریوں سے. تو اٹس این اینٹیڈوٹ فار یور باڈی ایز ویل. تو ڈاکٹر صاحب جہاں پہ ہم بات کریں پانی کی کمی کا, جہاں پہ ہم بات کریں گندے پانی کا, جہاں پہ ہم بات کریں کہ گندے پانی پینے سے ہمیں کئی جو بیماریاں ہیں وہ لاحق ہو سکتی ہیں, تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ گھر بیٹھے پانی کو بوائل کرنے کا مفید اور بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے جس سے ہم اور آپ خود مطمئن ہو سکیں. پانی کی کلیننگ کے بہت سے طریقے ہیں. ہم یوزلی لوگوں کو بوائلنگ کہتے ہیں کیونکہ وہ گھروں میں استعمال ہو سکتا ہے, لوگوں کے لیے آسان ہے. تو یوزلی جو واٹر ہے اس کو بوائلنگ ٹیمپریچرس میں 3 to 5 منٹ رہنا چاہیے. یہ تھوڑا مس کانسیپٹ ہے, بعض دفعہ لوگ بوائلنگ پہ بہت لمبا ٹائم چھوڑ دیتے ہیں. سو اس کی ضرورت نہیں ہے. جو بوائلنگ والی اسٹیٹ میں جب پانی آ جائے تو اس کو آپ 2 to 3 منٹس یا میکسیمم 5 منٹ بوائل کریں اور اس کے بعد ٹھنڈا کر کے استعمال کریں. سیکنڈلی واٹر فلٹرنگ. جب آپ بوائل کرتے ہیں بہت دفعہ تو جو پانی کی جو گند ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. سو بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو فل کر رہے ہیں باٹلز میں تو یوز فلٹرز. بہت سے گھروں میں فلٹرز ہیں لوگوں کے پاس اینڈ آل دوز تھنگس. ورنہ جو ایک پتلا والا کپڑا ہوتا ہے جس کو ململ کا کپڑا, جی ایگزیکٹلی, سو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پانی چھاننے کے لیے بوائل کرنے کے بعد, تاکہ اگر کوئی سالٹ اور سلٹ جیسی چیزیں جو نیچے بیٹھ گئی ہیں وہ آپ کے پانی میں نہ جائیں.
بالکل ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، جس طرح کلورین، آئیڈلی تو جو واٹر آپ کے پاس آ رہا ہے گھروں میں اس کو کلورینیٹڈ ہو کے آنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں ہمارے پاس یہ سسٹم اتنا اچھا کام نہیں کرتا، تو آپ واٹر کو کلورینیٹڈ بھی کر سکتے ہیں، مگر اگین اس کے لیے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، اسپیسیفک انگریڈینٹ ہے، تو وہ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو تو آئیڈلی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فہیم صاحب کی جانب جاؤں گی۔ فہیم صاحب، جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی کی 30% آبادی پانی سے محروم رہ جاتی ہے، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس مسائل کو اب تک حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے، کراچی میں ہم سب جانتے ہیں کہ کچی آبادی ہے، ایک بہت بڑی آبادی جو کچی آبادیوں میں رہتی ہے۔ کچی آبادی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ خود ہی اپنے آپ کسی جگہ پہ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، اور وہ عمومی طور پہ جو ہے ورکنگ کلاس یا محنت کش طبقے کے لوگ ہیں۔ اچھا، جب آپ اپنی مرضی سے کسی میدان میں، گراؤنڈ میں، پل کے نیچے کہیں پر بیٹھ گئے، تو وہاں پر واٹر بورڈ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پائپڈ واٹر پہنچائے۔ اچھا، پھر وہ کچی آبادی میں جو ریگولرائزیشن کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ایک خاص ڈیٹ، کٹ آف ڈیٹ تھی، کوئی آج سے 15-20 سال پہلے کی، جو اس تاریخ تک کچی آبادی تھیں ان کو ریگولرائز کیا گیا، اور گورنمنٹ نے ذمہ دار لی کہ وہاں پر انفراسٹرکچر پہنچائیں گے۔ کچی آبادی سے ہٹ کے جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی کمی کی جو اطلاعات، انفارمیشن ہے جو آ رہی ہوتی ہیں۔ نہیں، دیکھیے بالکل ہے۔ دیکھیے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا جو سسٹم ہے پانی کا، وہ 1916 کے اندر کراچی میں انگریز کے زمانے میں کراچی کی پہلی واٹر اسکیم بنی تھی۔ اس کے بعد انکریمنٹل ایڈیشن ہوا، پائپس پڑتے رہے، کرتے رہے۔ اچھا، جو کانکریٹ کے پائپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی 15-20 سال میکسیمم عمر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 40-40، 50-50 سال پرانے جو ہیں پائپ لائن چل رہی ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں ہمارا جو پانی ہے وہ لیکنگ اور کریکنگ جو سسٹم ہے وہ اس سے ضائع ہو جاتا ہے۔ چوری تو اپنی جگہ ہے مگر سسٹم۔ اچھا، دوسری طرف جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھیں کنٹامنیشن کی، اگر آپ فلٹر پلانٹس پہ جیسے نارتھ ایسٹ کراچی پہ اینی کے ہے یا سی او ڈی ہلز پہ، اگر آپ وہاں پر فلٹر کر بھی دیں پانی، تو آپ کی پانی کی لائنیں اور سویج کی لائنیں جو ہیں وہ ایک ہی بیڈ میں چل رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ پانی کی لائنیں اوپر اور سویج کی لائنیں بہت نیچی نہیں ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں چونکہ آپ کراچی اپنی پانی کی سورس پہ نہیں بیٹھا، تو کسی بھی علاقے میں 24 گھنٹے پانی نہیں آتا۔ جب وہ پانی نہیں آتا تو وہاں ایک نیگیٹو پریشر ڈیولپ رہتا ہے، اور سیویج لائنز 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہیں، تو ان سے ایکولائی اور دنیا جہان کے جو بیکٹیریا اور جو گند ہے وہ پانی یہاں کی پہ ہم لائنوں بات میں۔ کریں کراچی جو کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، تو اس مسئلے کو حل کروانے کی بھی تو ضرورت ہے۔ جی بالکل ہے۔ دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کو جو ریسورسز ملتے ہیں وہ 40-50 ارب روپے سال کے ملتے ہیں۔ ممبئی شہر کو تقریباً 700 ارب روپے مہینے کے مطلب سال کے ملتے ہیں۔ کمپیٹیبل شہر ہے آپ کی آبادی کے حساب سے۔ استنبول جو ہے وہ واقعی میں 1.5 کروڑ کا شہر ہے، اس کو تقریباً 900 ارب روپے کے ایکولنٹ ملتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، جب اس بدنصیب شہر کو وسائل ہی نہیں ملیں گے، آپ دیں گے نہیں، اور جو وسائل دیتے ہیں وہ بھی احسان کر کے دیتے ہیں، اور احسان کر کے بھی دیتے ہیں تو وہ اپنے ٹھیکیداروں کے تھرو دیتے ہیں، تو وہ نتیجتاً جو بچتا ہے تو اس میں تو کراچی کا یہی حال ہوگا نا۔ جب تک کراچی کو آپ امپاور نہیں کریں گے بحیثیت شہر، ہر ادارے نے یہاں پر زمین کی بندر بانٹ کی ہوئی ہے، یہاں پر کچھ 26 لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں، سول ایویشن کی اپنا ہے، تو کے پی ٹی کا اپنا ہے، تو ڈی ایچ اے اپنا ہے، 6 کنٹونمنٹ بورڈ، ریلوے، تو ہر دنیا کا ہر ادارہ، بورڈ آف ریونیو کا اپنا علاقہ ہے، تو مطلب کے ڈی اے کا علاقہ ہے، تو یہ جو مہذب قومیں ہیں یا جو مہذب معاشرے ہیں یا شہر ہیں، ان کو گورن کرنے کے یہ طور طریقے نہیں ہیں۔ فہیم صاحب، آپ خود بھی سابق چیئرمین رہ چکے ہیں اس محکمے کے، آپ کے اس حوالے سے بھی آپ سے مزید بات کریں گے کہ آپ کے وقت میں کیا تبدیلیاں آئی تھیں، کراچی کو کتنا پانی فراہم کیا جا رہا تھا، کیا کمپلین اس وقت شہریوں کی
آتی تھی، اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر سحر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر سحر، جہاں پہ آپ نے بات کی کہ 60% بچے جو ہے وہ اموات کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس کی وجہ ہوتی ہے ڈائریا، اس کے برعکس اگر ہم بات کریں تو یہی وجہ ہوتی ہے گندا پانی جو کہ بچے پینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ ڈائریا کے سائن اور سمٹمس کیا ہوتے ہیں. دیکھیں، ڈائریا کے سائن سمپٹم یوزلی تو سب کو ہی پتہ ہے کہ آپ لوز موشنز کرتے ہیں، مگر جو الارمنگ سائن ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. جو ہم یوزلی ماؤں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ بچے کی فور ہیڈ پہ اسکن پنچ کر کے دیکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واپس جانے میں ٹائم لے رہی ہے، جس طرح آپ نے ہاتھ کی اسکن اٹھائی اور چھوڑی اور واپس جانے میں ٹائم لے رہی ہے، اس کا مطلب اسکن ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہی ہے. تو اس سب سے جو الارمنگ سائن ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، جس کو ہم ریڈ سائن کہتے ہیں. اور اگر ایسا ہے تو پھر یوزلی ہماری ایک نارم ہے کہ اگر آپ کو ڈائریا ہو گیا تو آپ نے گھر کے ٹوٹکے لے لیے یا او ایس پلانا بہت اچھا ہے. لیکن جب ڈی ہائیڈریشن بچے کو ہو تو وہ فوراً سے پھر ہاسپٹل لے جائیں، پھر اس کو گھر پہ ٹریٹ نہیں کریں، کیونکہ ایک سڈن لیول آف ڈی ہائیڈریشن کے بعد پانی جسم میں صرف کم نہیں ہو رہا، نمکیات کم ہو رہی ہیں. دوسری طرف کچھ نمکیات زیادہ ہو رہی ہیں جو پانی کی کنسنٹریشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. سو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ سائن ہے. دوسرا، اگر بڑوں میں یا بچوں میں ایک بہت امپورٹنٹ سائن ڈی ہائیڈریشن کا ہوتا ہے کہ ان کا یورین صحیح نہیں آ رہا، یا پیشاب گہرے رنگ کا آ رہا ہے، یا تکلیف یا جلن سے آ رہا ہے. یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ سائن ہے ڈی ہائیڈریشن کا. یو ٹی آئی یا پیشاب کا انفیکشن، آپ کو امیجن کریں پاکستان میں 80% لوگوں کو، اسپیشلی میں کہوں گی کراچی میں 80% لوگوں کو اگر آپ پوچھیں تو یہ یو ٹی آئی کی کمپلین ہوتی ہے، جس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. یہی کمپلین آگے جا کے پھر آپ کے رینل سٹونز بنا سکتی ہے، بلڈر انفیکشن کرتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پہ جائیں گے، اور بریک پہ آنے کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کراچی کا پانی آخر جاتا کہاں ہے. اس پہ مزید بات ہوگی آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں اکثر اور بیشتر پانی کی قلت کا سامنا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. فہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فہیم صاحب، 41% پانی نکال لیا جاتا ہے بلک پائپ لائن سے، اور یہ جو پانی نکالا جاتا ہے یہ کوئی غریب لوگ نہیں نکالتے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ پانی آخر نکالتا کون ہے؟ دیکھیے، کراچی سے کا جو پانی آتا ہے، میں بریک میں ڈاکٹر سحر سے بات کر رہا تھا، کراچی میں صرف ایک مسئلہ پانی کی کمی کا نہیں ہے. جی، کراچی میں پانی کی ایک غیر چوری کیا جاتا ہے، منصفانہ تقسیم بھی ہے. اب جو چوری کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بڑے بڑے نامی گرامی ادارے شامل ہیں. جی، کراچی کے شہریوں کے پاس پانی نہیں ہے. بیریر ٹاؤن بننا شروع ہوا ہے، وہ 4 انچ کے مطلب 4 کنیکشنز جو ہیں وہ بیریر ٹاؤن چلے گئے. ڈی ایچ اے سٹی میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جی. تو اسی طرح سے جتنے ٹینکرز چل رہے ہیں، چاہے وہ این ایل سی کا ہو، چاہے وہ غلام نبی کا ہو، وہ چاہے کسی کا بھی ہو، وہ سارے کے سارے ٹینکرز، پانی تو کراچی میں صرف اور صرف واٹر بورڈ کا ہے. ڈی ایچ اے میں اگر پانی آ رہا ہے وہ بھی واٹر بورڈ کا ہے، کے پی ٹی میں جا رہا ہے وہ بھی واٹر بورڈ کا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ انڈس سے موسٹلی آتا ہے، ہب ڈیم سے تو بہت تھوڑا پانی آتا ہے. جی. تو پانی اب اچھا. پھر نمبر 2، کراچی میں میٹرنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. 41% ہے یا 51% ہے یا 33% ہے. میں عموماً اس کو نعرہ بازی کے طور پہ لیتا ہوں، مور اور لیس، لیکن کمی تو ہے نا، بہت شدید کمی ہے. میں نے تو آپ کو کہا نا، ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کراچی میں ہمیں ایک اوسطاً 3 سے 4 لیٹر پانی پینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں کم سے کم 8 سے 14 گلاس پانی پینا چاہیے. وہ پانی 1 گیلن تو پانی وہ ویسے ہی ہو گیا. اگر 1 گیلن پانی اگر پی لیا تو کھانا کیسے بن رہا ہے، کپڑے کیسے دھل رہے ہیں، گاڑیاں کیسے دھل رہی ہیں، لانز کو کیسے پانی جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا. تو پانی تو شدید کمی ہے کراچی شہر میں. اور یہ مگر جو کراچی کی طرف جو میں کہوں گا، ارباب اقتدار کا جو رویہ ہے نا، وہ بیسکلی سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ ہے
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں سے پانی جو چوری ہو رہا ہے تو واٹر بورڈ کا کنڈی مین اس کو چوری کرا رہا ہے، شاید وہ بھی اس میں شامل ہوگا، مگر انتہائی طاقتور لوگ، ایک ٹینکر 5 سے 6 ہزار روپے کا ٹینکر آتا ہے، ہزاروں ٹینکر پانی چوری کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بلک پائپ لائن سے جو ہے وہ پانی نکال لیا جاتا ہے، اور 41% صرف بلک سے نہیں نکالا جاتا، جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، چکرا گوٹ کے اوپر آپ نے پانی کی لائن گزر رہی ہے، وہاں پر آپ نے ہائیڈرنٹس کھڑے کر دیے، بنارس کے پاس جو مین جو ہب کنال سے جو پانی آ رہا ہے، بنارس چوک سے پانی کی 66 انچ کی لائن ہے، اس کو توڑ کے اس میں وہ کر لیا۔ اچھا نظر کچھ نہیں آتا، وہ کوئی ایک 50 گز دور چھوٹا سا ایک گھر ہے، اس تک انڈر گراؤنڈ لائن بچھائی، وہاں سے موٹریں لگا کے دھڑا دھڑ پانی کھینچ رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پانی کا اس میں بہت طاقتور ادارے، اس میں بہت طاقتور لوگ، اور دیکھیے یاد رکھیے کہ جب بھی چوری ڈکیتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ارباب اقتدار اور حکومت وقت کے اہم طاقتور لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اپوزیشن والے چوری کرانے کی تو کوشش کر سکتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر جو ہے جب آپ کے وقت میں جب یہ کمپلینز آتی تھی تو پھر کیا سٹیپ لیے گئے تھے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں بیسکلی کراچی شہر کا ایڈمنسٹریٹر تھا صرف، اور بحیثیت ایڈمنسٹریٹر میں چیئرمین تھا کراچی واٹر اینڈ سیویج بورڈ کا۔ ٹھیک ہے، 2-3 چیزیں کی تھیں ہم نے۔ ایک کام تو یہ کیا تھا، میں اس وقت بھی یہ تسلیم کر، اچھا میرے وقت کے بعد 2002 میں 100 ملین گیلن کراچی کو پانی اور ایڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آج وہ کہتے ہیں کہ 550 ملین گیلن ہے تو اس وقت 450 ملین گیلن پانی تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، میں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ بھائی کراچی میں ہمیشہ پانی کی کمی رہے گی، تو میرا جو زور تھا یا فوکس تھا وہ منصفانہ تقسیم پہ تھا۔ میں نے تمام جو ایسیز تھے، چیف انجینئرز تھے، ان کو بلا کے میں نے کہا مجھے اپنا شیڈیول دو، اور لوگ آتے تھے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آتا تو میں نے کہا تھا یہ دو کہ آپ کے علاقے میں ہفتے میں 3 دن پانی آئے گا، اتنے سے اتنے بجے تک آئے گا، اگر اس وقت پانی نہیں آ رہا تو آپ میرے پاس آؤ، کیونکہ اگر پانی کا وہ ایک کاغذ پہ تو بہت اچھا واٹر بورڈ کے دفاتر میں نقشہ لگا ہوتا ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ پانی جہاں جانا ہے، جہاں پر پانی لوگ خرید نہیں سکتے یا پانی کے پیسے نہیں دے سکتے، وہاں نہیں جاتا، دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا۔ تو اگر آج بھی صرف اور صرف ایک شیڈول بنائے، اچھا وہ میں نے اس کی کاپیز بنوا کے باقاعدہ جو میونسپل رپورٹنگ کرتے تھے تمام اخباروں کو بھی دی تھی، اور یہ آن ڈاکیومنٹڈ ہے۔ اگر آج بھی اتنا کر لیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا پانی ہے، اس کو ہم نے کراچی کے اتنے زونز بنائے ہوئے، ان میں اس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور محلے تک، گلی تک اگر آپ اس کا ٹائم ٹیبل بنا دیں کہ میرے محلے میں، دیکھیں نا عام شہری جو ہے وہ تو گلی میں رہتا ہے، محلے میں رہتا ہے، چاہے وہ ڈیفینس میں ہو، چاہے اورنگی ٹاؤن میں ہو، چاہے وہ گلشن میں ہو، کہ میرے علاقے میں پانی اتنے بجے سے اتنے بجے تک آئے گا، اس سے زیادہ مجھے مل نہیں سکتا، کیونکہ پانی نہیں۔ آپ سے جانوں گی کہ یہ مسئلہ حل کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس پہ بھی آپ سے بات ہوگی۔ ڈاکٹر سحر کی جانب جاؤں گی۔ ڈاکٹر سحر، جیسے کہ فہیم صاحب نے کہا کہ جو پانی اب ہم خرید کے پی رہے ہیں، جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، فلٹریشن لا پلانٹ سے پانی جو ہے ہم خرید کے اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، یہ پانی ہماری صحت کے لیے کتنا مفید ثابت ہوتا ہے، یہ بھی بتائیے گا، یا اس پانی میں بھی کسی قسم کے کیمیکل موجود ہوتے ہیں؟ ایکچولی ہمارے پاس جو اب اگر ہم ایک جنرلی بات کریں تو اب لوگ منرل واٹرز ڈفرینٹ کمپنیز کے جو ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں گھر پہ، اور وہ اسی ڈر سے کہ شاید ہم خود فلٹریشن نہیں کر پا رہے صحیح سے، یا ہمارے پاس واٹر فلٹریشن پلانٹ سے صحیح فلٹر نہ ہو کے آئیں۔ فہیم صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر آئیڈلی جو ہمارا واٹر فلٹر پلانٹ ہمیں سپلائی کر رہا ہے، کیونکہ اس سے ہم نہاتے بھی ہیں، اس سے ہم کھانا بھی اسی سے پکاتے ہیں، اور ہم کھانا منرل واٹر سے نہیں بنا رہے، سو وہ پانی کلین ہو کر اور فلٹر ہو کر آنا چاہیے، اور اس میں کلورینیٹڈ واٹر ہمیں آنا چاہیے، جو آن پیپر تو یہی ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم جانتے ہیں کہ اتنا کلورینیٹڈ اور فلٹر ہو کے اگر پانی آئے تو پھر آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں۔ سو جو پانی ہم لے رہے ہیں آف کورس منرل واٹر میں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی نائٹریٹس اور جو ٹاکسنز ہیں وہ نکال دیے جائیں، کیونکہ فیکل انفیکٹڈ پانی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ڈینجرس ہوگا کہ اگر آپ یوز کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی ظاہر بات ہے جب اس پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے یا ڈفرینٹ کیمیکل سے گزارا جاتا ہے تو اس میں جو نیچرل انگریڈینٹس ہیں اسپیشلی کیلشیم وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وی ہیو ٹو یوز دا واٹر
تو پھر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ پھر آپ جو اپنا پانی پی رہے ہیں وہ آپ لیتے رہیں, پھر آپ ملٹی وائٹامنس آف کورس ہم لیتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اب ہمارا کھانا ہو یا پانی دونوں جس طرح ہمارے پاس پہنچ رہا ہے وہ پیور فارم میں نہیں آ رہا, تو ملٹی وائٹامنس اب اس ٹائم کی ضرورت ہے, ہم سب. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے, جس کے بعد دے ہیو ٹو رش ٹو دا ہاسپٹل, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بڑوں کی, اور وہ بڑے جو پانی نہیں پیتے, پانی کا انٹیک ان کا کم ہوتا ہے, تو پھر کیا انہیں آگے جا کے کڈنی کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی, جو میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ یو ٹی آئی یعنی بلیڈر کا انفیکشن, پیشاب کا انفیکشن بہت کامن ہے, اور آپ ہر دوسرے بندے سے اگر پوچھیں آپ تو کہے گا یورین تھوڑا کنسنٹریٹڈ ہے, تھوڑا جل کے آتا ہے, کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ یو ٹی آئی ہے. تو سائلنٹلی یو ٹی آئی از اے سائلنٹ کلر, یہ خاموشی سے آپ کا انفیکشن بڑھاتا جاتا ہے, ہمارے بلیڈر میں یا کڈنی میں اسٹونز ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں چل کے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. جی انٹرنیشنل ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 30% جو ہماری ایڈلٹس کی بیماریاں ہیں وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں, اور 40% ڈیتھ ریٹ ہمارا واٹر بورن ہے. تو اس میں ڈائریا کے علاوہ ٹائیفائڈ بھی آ جاتا ہے, کالرا کی بیماری بھی شامل ہے, بہت سے وارم انفیسٹیشنس ہیں جو ٹرائکوموناس انفیکشن اینڈ آل, یہ سارے واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جو گندے پانی کے استعمال سے ہو رہے ہیں. جی سیکنڈلی ہم پانی کس طرح استعمال کرتے ہیں, جس طرح ہم نے کہا 3 سے 4 لیٹر پانی پئیں, مگر آپ پلاسٹک باٹل لے کے گھوم رہے ہیں, آپ نے گاڑی میں بہت دیر تک چھوڑ دی ہے, اتنی دیر تک اس پانی کے لیے اب ہم سب کو منع کریں کہ پلاسٹک باٹلز میں نہیں یوز کریں, اور اگر آپ پلاسٹک باٹل یوز کر رہے ہیں تو اس کو بہت لمبے عرصے تک دھوپ کے ایکسپوجر میں کھلا نہیں چھوڑیں. تو اگر آپ دوسری باٹلز میں چلی جاتے ہیں, کانچ کی باٹلز یا جو اسٹیل باٹلز ہوتی ہیں, وہ زیادہ سیف ہے پانی استعمال کرنے کے لیے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ایک پریگننٹ خاتون کے لیے, حاملہ خاتون کے لیے گندا پانی کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے, ان کی صحت کتنی متاثر ہو سکتی ہے اس سے؟ اگر ایک پریگننٹ فیمیل ہے, آف کورس ایسی بات ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے, تو عام لوگوں کے مقابلے میں ہر بیماری اس کو زیادہ ہوتی ہے, اور پھر اس بیماری کے نتیجے میں ماں اور بچے دونوں کی صحت کو اور جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ایک حاملہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ صاف پانی پیے. سیکنڈلی, پانی اگر آپ کے پاس صاف آ بھی جاتا ہے, آپ استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس پانی آ رہا ہے نلکے میں, اور اتفاق کی بات ہے اگر وہ صاف بھی آ رہا ہے, تب بھی آپ اس کو پراپر یوز کر رہے ہیں کہ نہیں. جس طرح آپ ہینڈ واشنگ پراپر کر کے استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے گھر کے فروٹس دھو رہے ہیں, تو آپ کی پراپر ہینڈ واشنگ ہے کہ نہیں, پراپرلی اس کو صاف کر رہے ہیں کہ نہیں. جو چیز ہم لے رہے ہیں, اگر پانی صاف ہے یا گندا, لیکن اگر صاف پانی میں لے رہے ہیں تو پراپر استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں. پریگننٹ عورتوں میں بھی اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں جتنے چھوٹے بچے. ڈی ہائیڈریشن سے پریگننٹ عورتوں کی موت ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. سیکنڈلی, جو ماں کو کوئی چیز ہو جائے, جیسے کالرا ہے, ڈسنٹری ہے, سیویئر ڈائریا ہے, یہ بچے ضائع ہونے سے لے کے بچوں کی اب نارملٹی تک کے چانسز ذریعہ بن سکتا ہے. بالکل. ٹرائکوموناس جن خواتین کو حمل کے دوران ہو جاتا ہے, ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو آنکھوں کی بیماری, ایون کی بلائنڈنس تک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اگر ماں صحیح پانی نہیں لے رہی اور اس کو پانی سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے, تو ڈائریکٹلی پھر بچہ بھی افیکٹڈ ہے, اور بچے کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. فہیم صاحب, جہاں پہ ہم بات کریں ڈائریا کے حوالے سے, تو 60% بچوں کی اموات کا ذریعہ ڈائریا بنتا ہے, جس کا ذریعہ کہیں نہ کہیں پانی ہے. اور پھر جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ 40% ٹائیفائڈ سے اموات ہو جاتی ہے. تو یہ پانی جو ہے, یہ تو ایک مین سورس ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اب تک اس معاملے کو حل نہیں کیا گیا؟ دیکھیے, کراچی کا پانی کا اگر آپ نے سسٹم درست کرنا ہے, کراچی کے شہریوں کو آپ نے پانی اگر مہیا کرنا ہے, تو اس کے لیے میسو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. 1947 سے لے کے آج تک تقریباً ہر حکومت نے کراچی کے پانی کی سپلائی کے اس میں جو ہے کوتاہی برتی ہے. کراچی دنیا کے ان چند شہروں میں سے ہے جو اپنی واٹر سورس پہ نہیں بیٹھے. باقی سارے شہر تقریباً بنے ہی جو ہیں, کراچی پورٹ کی وجہ سے ڈیولپ ہوا, اس سے نہیں, تو بہت دور سے پانی ٹرانسپورٹ کیا جاتا. اچھا, کراچی پانی جو ہے دنیا میں, اور اسی لحاظ سے کراچی میں بھی ایک بہت بڑا دھندا ہے. اگر جو لوگ آپ کے آڈینس سن رہے ہیں وہ یاد کریں, 20 سال پہلے بوٹلڈ واٹر کا کوئی تصور نہیں تھا. بالکل ایسے ہی لوگ گھروں سے بچے تھرمس میں پانی لے کے جایا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں کہ پلاسٹک کی بوٹل جو ہیں ہیٹ کے اندر فینولز جو ہیں وہ ریلیز کرتی ہیں, وہ کارسینوجینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگ شامل مطلب اس سارے چیز کو مینج کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں. کراچی میں پانی آتا ہے, ایریٹ کیا جاتا ہے, کلورین ڈوز کی جاتی ہے, مگر
پانی ہے نہیں. آپ کو جب تک سیلڈ لائنز میں آپ پانی نہیں دیں گے, پھر اگر آپ ان کو, تو وہ یہ مسائل کا حل. اس کے لیے میسو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے جی. مگر کراچی کے لیے میسو انویسٹمنٹس میں نہیں دیکھتا. کراچی کے لیے, کراچی جو ہے جس طرح سے میں دیکھتا ہوں, کراچی اس ملک کا ایک ستیلا بچہ ہے. کن پلانس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے فہیم صاحب, یہ بتائیے گا. دیکھیے 2002 میں K4 کی پلاننگ شروع ہوئی. 2007 میں یعنی 650 ملین گیلن پانی جو ہے 2007 میں وہ ہو گیا تھا کہ بھائی یہ 2016 میں FWO کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا. 2018 میں 260 ملین گیلن ایڈیشنل کراچی پانی آنا تھا. جی. اگر اگلے 10 سال بھی, اچھا ہم 14-15 ارب روپے ہم نے خرچ بھی کر دیا, ضائع بھی کر دیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اگلے 10 سال بھی KWS K4 کا جو پانی ہے وہ کراچی نہیں آنے جا رہا, کیونکہ اس کے اندر بے انتہا کرپشن ہے. اس کے اندر جو روٹ سلیکشن ہے وہ بیسکلی بعض اوقات سر صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس میں ملوث ہیں. DHS سٹی کو پانی K4 کا جو ڈائیورژن ہے وہ سارا کا سارا میرے نزدیک DHS سٹی کی وجہ سے ہوا, بیریر ٹاؤن کی وجہ سے ہوا. سو قانون نافذ کرنے والے, میں نے کہا نا ارباب اقتدار, دیکھیے ارباب اقتدار ایک لیول پہ سب ایک ہوتے ہیں, وہ مری میں ایک ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, ایک ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کی حفاظت جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے حفاظت بھی کرتے ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں. تو آپ کو مستقبل قریب میں تو جو ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں ویسے تو شہری ہمیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. کراچی میں کوئی صاف پانی یا ایڈیکویٹ پانی کی سپلائی آنے جا رہی ہے, ایسا ہونے نہیں جا رہا, ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. بالکل ٹھیک ہے. وی ہیو 30 سیکنڈ. ڈاکٹر سیر کی جانب جاؤں گی. ڈاکٹر سیر, جہاں پہ ہم بات کریں صاف اور شفاف پانی کی, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان آج کل سافٹ ڈرنک کا استعمال کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ سافٹ ڈرنک سلولی گریجولی ہماری صحت کو کیسے متاثر کر رہی ہوتی ہے, جس کا پتہ ہمیں کافی لیٹ چلتا ہے, کافی دیر بعد چلتا ہے. دیکھیں آج کل ایک کمپین چلی ہوئی ہے کہ سافٹ ڈرنک از اے فارم آف ویری مائلڈ فارم آف ایسڈ یو آر ڈرنکنگ. تو وہ ایک کمپین چلی ہوئی ہے کہ آپ ایسڈ ڈرنک کریں گے, اگر آپ ایسڈ نہیں ڈرنک کریں گے تو آپ کولڈ ڈرنکس کیسے پی رہے ہیں. سو بیوریجز ہائی شوگر کانٹینٹ ہیں جو آپ کی بیماریاں کرا رہا ہے, رینل اسٹونس کروا رہا ہے. اور دوسرا, آپ جتنی بھی کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں آپ کی باڈی کا پانی سوکھتا ہے, آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں, کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے, آپ اور پیاس محسوس کرتے ہیں. تو بیوریجز اینڈ کولڈ ڈرنکس آر ویری ہیزارڈس, بہت ہائی شوگر کانٹینٹ ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آگے جا کے رینل اسٹونس کرا رہا ہے. سو گو فار واٹر. اور آپ چائنا میں جائیں, میں چائنا گئی, وہاں پہ آپ کو پانی ہی ہر جگہ سرو ہوتا ہے, مطلب آپ کو کوئی کولڈ ڈرنک بیوریجز, ایون کافی اور ٹی بھی بہت ریسٹرکٹیڈ جگہوں پہ ملتی ہے, وہ ہر چیز کے ساتھ آپ کو پانی آفر کرتے ہیں. اینڈ سو ڈرنک واٹر, دس از دا بیسٹ تھنگ فار یو. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر سیر ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کے ہمراہ تھے فہیم الزمان صاحب. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی کراچی میں پانی کی قلت کے حوالے سے, جس کا سلوشن دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.